बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अशफाक इसहाक सत्ती। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। महकमा मौसमियात की जानिब से तो बता दिया गया है कि सिंध की साहिली पट्टी पर बड़े तूफान का खदशा है और इस हवाले से प्रेडिक्शन जारी कर दिए गए हैं। आपको पता है कि 27 से लेकर ऑनवर्ड्स 31 तक जो प्रेडिक्शन जारी की गई थी उसकी वजह से कराची में मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि पूरे ही कराची में जिस तरह से बारिश जारी है, अभी तो इतनी तेज नहीं हुई लेकिन प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि बहुत तेज बारिश भी हो सकती है और 200 मिलीमीटर तक, तो उसके असरात अभी से आना शुरू हो गए हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर इस पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मुल्क भर में मानसून का सीजन आता है लेकिन ना पिंडी में वो सूरत हाल होती है, ना इस्लामाबाद में, ना लाहौर में, और कराची में जो है वो आवे का आवा ही बिगड़ जाता है। बल्कि जुड़वा शहरों में अगर ज्यादा क्रेडिट दिया जाए तो वफाकी दारुल-हुकूमत ज्यादा बेहतर शेप में नजर आता है। पिंडी की हालत थोड़ी बहुत नागुफ्ता भी होती है लेकिन फिर भी कराची से कंपेरेबल नहीं है। अब कराची रेवेन्यू तो जनरेट करता है 70%, लेकिन मसाइल क्यों हैं ज्यादा और जो यहां से रेवेन्यू जाता है तो वो लगता क्यों नहीं है, तो इस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे और अल्लाह ताला खैर आफियत रखे तमाम लोगों के लिए। पहले हिस्से में हम बात करेंगे सियासी मामलात पर कि सियासी मसाइल भी जाहिर है कि बड़े इस वक्त चल रहे हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, इत्तेहाद टूट रहे हैं, साथ चलने के दावे किए जा रहे थे। उसके ऊपर अब पहले हम ये सोच रहे थे कि आखिर किस बुनियाद पर जेयूआई और तहरीक इंसाफ साथ चल पाएंगे, तो फिर ये सोचा जा रहा था कि माजी में भी उसूली सियासत के नाम पर काफी हिस्से भी तलब किए जाते थे। तो इस बार सेनेट की नशिस्तों का मामला निकला है, उसके ऊपर अब आगे से क्या जवाब दिया जाएगा, विल सी अबाउट दैट। लेकिन उससे हट के पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, काफी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी शिकस्त रेख का शिकार नजर आ रही है। और क्या उसकी वजह यह है कि बानी जेल में मौजूद हैं और आगे भी मुस्तकबिल में बाहर आने के इम्कानात कुछ दिखाई नहीं देते। और नून लीग की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त बिजली के बिल हों, अगर मुल्क की मईशत को दरपेश मसाइल हों, IMF ने जिस तरीके से शिकंजा तंग कर दिया है, उस सब की वजह से जो सुनना पड़ रहा है अब वो इस वक्त हुकूमत को सुनना पड़ रहा है। तो इन तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं पहले सेगमेंट के लिए उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। इस वक्त शिजरा मनसब अली हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून। थैंक यू सो मच शिजरा फॉर बीइंग विद अस। और इसके साथ साथ ज़ैन कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, आपसे कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। शिजरा साहिबा, सबसे तो हम बेसिकली इस वक्त जो मामला है जिस पर हम बात करना जा रहे हैं, वैसे तो कई मामलात हैं, मईशत से मुतालिक भी बात हो सकती है और भी कई इशूज हैं, सिक्योरिटी से मुतालिक भी इशूज हैं, लेकिन इस वक्त जो एक चैलेंज दरपेश है, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल जिसकी बड़ी बात हो रही है कि जुडिशरी के मामलात में कुछ आप लोग छेड़छाड़ करने जा रहे हैं, कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, जजेस की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं, क्या वाकईतन ऐसा है और ऐसा क्या कानून साजी के जरिए होगा या फिर कोई आईनी पैकेज की सूरत भी देखने में आ सकती है? जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, जहां तक जुडिशरी का ताल्लुक है तो ये तमाम अवाम जानते हैं कि जुडिशरी में पेंडेंसी किस हद तक है। लाखों केसेस अवाम के लिए अभी पड़े होते हैं, जनरेशंस अपॉन जनरेशंस गुजर जाती हैं और उन केसेस के फैसले नहीं होते। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कितने सालों बाद एक बेगुनाह को पता चला कि वो बेगुनाह है। ये भी सुनने में आया कि एक शख्स जो था वो फौत हो गया और बाद में पता चला कि वो बेगुनाह है। तो इस किस्म के बेपनाह लोग, बेचारी अवाम जो है वो वेट कर रही होती है, इंतजार में होती है, लेकिन केसेस पूरे नहीं होते। तो मैं समझती हूँ कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। अगर इस तरह का कोई बिल आएगा, जो कि मेरा ख्याल में प्राइवेट मेंबर्स डे पे पिछली दफा भी आया था, इस दफा भी शायद प्राइवेट मेंबर्स डे पे आए, तो वो बिल पास करना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान की अवाम के लिए भी अच्छा होगा। तो शिजरा साहिबा, आपको ज़ाहिर केसेस के हवाले से आपने बात की, लेकिन परसेंटेज आपको पता है कि कितने लोअर जुडिशरी के हैं, कितने सुपीरियर जुडिशरी के हैं? देखिए, लोअर जुडिशरी में बहुत ज्यादा हैं, आपने बिल्कुल ठीक ये पॉइंट आउट किया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हम अगर एक शुरू कर रहे हैं कि सिर्फ 17 जजेस हैं यहां पे, और सुप्रीम कोर्ट में लाखों केसेस हैं जो पेंडेंसी में पड़े हुए हैं। और फिर आपको पता है कि पुराने जमाने की रिवायात अभी तक चल रही हैं। कॉलोनियल जमाने में ये होता था कि 2 महीने की या 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां हो जाती थी, जजेस चले जाते थे, अवाम अपने केसेस लेके
خاموش بیٹھی انتظار کر رہی ہوتی تھی. تو ابھی بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں. حالانکہ اس وقت تو زمانہ اور تھا, انہوں نے اپنا واپس جانا ہوتا تھا گرمیاں منانے کے لیے. لیکن کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ یہ جو تطہیر کا عمل ہے, دیکھیں ایک عام آدمی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں درد ہوگا عام آدمی کا, تو اس میں زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ لوئر جوڈیشری سے معاملہ شروع کیا جاتا ہے, کیونکہ جو 2.2 ملین کیسز ہیں, 22 لاکھ کیسز ہیں, ان میں 80% سے زیادہ وہ ہیں جو کہ لوئر جوڈیشری میں ہیں, یعنی کہ جہاں پر عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے. پہلا واسطہ تو اس کا کچہری سے پڑتا ہے, اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سے پڑتا ہوگا, سیشن سے پڑتا ہوگا, اس کے بعد پھر کہیں جا کے شاذ و نادر جو ہے سپریم کورٹ تک پہنچتا ہوگا. عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے, سارے کورٹ سے ہی پڑتا ہے. میرے پاس بہت سارے میرے حلقے کے لوگ آتے ہیں جن کے سپریم کورٹ تک پہنچے ہوتے ہیں, اپیلوں میں لوگ گئے ہوتے ہیں, وہ ادھر پہنچے ہوتے ہیں اور وہ ان کے فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا اہم کیس تھا جس میں ہم جوڈیشل ریویو میں گئے ہیں اور چھٹیاں آ گئی اور وہ جوڈیشل ریویو ہی ابھی نہیں آ پایا. تو سیاسی وہ ایسا ایک کیس ہے جس کا کہ پورے ملک کے اوپر ایک گہرا اثر پڑنا ہے اس فیصلے کا, جس کا کہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ ہی نہیں دیا گیا. تو بے شک کہ دوسرے کورٹس میں بھی بہت سارے کیسز ہوتے, ان کے اوپر بھی ہم آئیں گے. یہاں سے شروع کیا تو آئی ایم شیور کہ باقی جگہوں پہ بھی جائیں گے. لیکن جو سپریم کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں بہت اہم, بہت ضروری فیصلے ہوتے ہیں. اگر یہاں سے شروع کر بھی لیا تو وہ بھی اچھی بات ہے, وہاں سے کر لیتے وہ بھی اچھی بات تھی. لیکن یہ ریفارمز ہونا ضروری ہے. اصل اہم بات یہ ہے تاکہ عوام تک اس کا فائدہ پہنچ سکے. تو حکومت اس کو اون کیوں نہیں کر رہی تھی براہ راست؟ کل بھی ہماری بات ہوئی تھی, بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے. ڈائریکٹلی کیوں نہیں اس چیز کو لے کے آ رہی؟ پرائیویٹ ممبرز ڈے پر کیا جانچنا چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ریئیکشن کیا سامنے آئے گا؟ وہ تو ایک ہر پرائیویٹ ممبر ڈے پہ ہر جو ہوتا ہے نا اس کا حق ہوتا ہے ہر ممبر کا, اگر وہ کوئی بلز لانا چاہیں. وہ اپنے کئی اور بلز بھی تھے, صرف یہ اکیلا بل نہیں تھا. ٹیوزڈے کو پھر وہ ہماری چل نہ سکا سیشن کو, تو اس کو آگے کرنا پڑ گیا. لیکن اور بھی کئی بلز تھے. اب اس بل کو ایک بل کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے, لیکن یہ ہر ممبر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ اپنے بل لے کے آتے ہیں. اگر وہ پاس ہو جائیں تو پاس ہو جاتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں یہ ایک اچھا بل ہے, اس کو ضرور میرا خیال میں اگر یہ ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے, عوام کے لیے اچھی بات ہے اور اس کی نہایت ضرورت. لیکن شزرا, اپوزیشن کے جو لوگ ہیں کیا ان کے بھی لائے ہوئے بلوں کو اتنی ہی فوقیت دی جاتی ہے کہ وہ فوراً ہی ڈسکس بھی ہو جاتے ہیں اور پاس بھی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں پرائیویٹ ممبرز, بالکل پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ جو بھی بل آتے ہیں ان کو پیش تو کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر کئی کمیٹیز میں چلے جاتے ہیں, کئی جو ہیں وہ اسی وقت ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر بل ایسا ہو جو کہ واقعی عوام کی سہولت کے لیے ہو, جس میں عوام کی بہتری ہو, جس میں عوام کو فائدہ ہو اور وہ اوور آل ایک اچھا بل ہو, تو کیوں نہیں پاس ہوگا؟ بالکل ہوگا. بہت سارے اپوزیشن کے بھی ایسے بل آتے ہیں پرائیویٹ ممبرز. لیکن یہاں پر تو بظاہر امپریشن یہ جا رہا ہے اور لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ یہ تعداد بڑھا کے کچھ آپ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام سے زیادہ خواص کو فائدہ اس کو ہوگا اگر اس وقت تعداد بڑھتی ہے تو. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ تمام جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں بہت وہ اس پوائنٹ پہ جب آتے ہیں تو بہت ان کا وسیع ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. ان کے بارے میں ایسی بات اس وقت نہیں کرنی چاہیے. ہاں ہمیں تھوڑے بہت پیچھے ایسے ایگزامپلز ملتے رہے ہیں کہ ایک بایس شو ہوتی رہی ججز میں, جو کہ ایک افسوسناک بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی بایس نہیں ہونی چاہیے, کوئی گڈ ٹو سی یو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جوڈیشری کے یہ جو ہے ججز کی تعداد بڑھا کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, یا ہم کہاں سے ہم چوز کریں گے کہ جی یہ جج آئیں یا یہ نہ جج آئیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک پرائیویٹ ممبر نے بل پیش کیا ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام لوگوں نے اور تمام پارٹیز نے بھی یہ سمجھا ہے کہ ایک اچھی بات ہے. اس وقت ملک کی ضرورت ہے, جوڈیشری کے تمام لیولز پہ یہ ضرورت ہے کہ تعداد بڑھا دی جائے تاکہ عوام کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑے. اور عوام کے کئی فیصلے میرا خیال ہے سب اس چیز کا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا سارے لوگوں کو, ان کے جاننے والے, ان کے فرینڈز, ان کے رشتہ دار, ان کے حلقے کے لوگ جن کے کیسز پینڈنسی میں اتنی دیر پڑے رہتے ہیں کہ کئی جنریشنز گزر جاتی ہیں. زمینوں کے کیس ہوتے ہیں, قتلوں کے کیس ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. تو یہ ایک اچھا بل ہے جو ایک پرائیویٹ ممبر ہمارے لائے ہیں, اس لیے ہم اس کو اپریشیٹ کریں. لیکن وہ بھی بات یہ ہے نا کہ وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئے تو سمجھے پھر بھی ان کی سن لی گئی, ورنہ تو لوئر جوڈیشری میں ہی پھنس کے ان کا وہ حال ہوتا ہے کہ جوتیاں گھس جاتی ہیں, جنریشنز پھنس جاتی ہیں, لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا. اچھا میاں صاحب کے بارے میں بتائیے کہ
کافی اس معاملے میں ایک تو اگست میں انہوں نے جو ایک اعلان کیا تھا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے بعد سے اتنے ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ لندن یاترا کے لیے تیار ہیں. واقعتاً ایسا ہے؟ دیکھیے، میاں محمد نواز شریف ایک اسٹیٹسمین ہے. جب وہ آئے تھے 21 اکتوبر کو، ان کی آپ نے تقریر سارے ملک نے سنی، اور اس میں انہوں نے صرف اور صرف عوام کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہی ذکر کیا کہ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے وہ کیا اقدام اٹھانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا کیا خواہش ہے، کیا کوشش ہے. ہمیشہ میاں نواز شریف ملک واپس آئے اسی لیے، عوام کی خاطر، عوام کی محبت کی خاطر. میں یہ بات کنفرمڈ نہیں ہے مجھے کہ میاں صاحب لندن جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اگر وہ جا بھی رہے ہوں گے تو وہ اپنے صرف جو ان کا روٹین چیک اپ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے صحت کی کچھ کمپلیکیشنز ہیں، عوام کو بھی وہ پہلے بھی ہم بتاتے رہے ہیں کہ ان کے کچھ کمپلیکیشنز ہیں جن کے لیے ان کو روٹین چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے وہ ڈاکٹرز ہیں جو ان کا شروع سے علاج کرتے ہیں، جن کو ان کی ساری بیک گراؤنڈ کا، ہسٹری کا پتہ ہے، ہیلتھ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے. تو اگر وہ جا بھی رہے ہوں گے تو ایک ہفتے کے لیے اپنا چیک اپ کے لیے جا رہے ہوں گے، وہ واپس آ جائیں گے. جہاں تک ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے متحرک پچھلی دفعہ بھی 8 ہفتے کا کہا تھا، اس بار تو خیر سچویشن ڈفرینٹ ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. زین قریشی صاحب فائنلی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت آن دا فون، اینڈ انشاءاللہ اسٹوڈیوز میں بھی ہمیں جوائن کریں گے. زین صاحب، سب سے پہلے میں انیشیلی تھوڑا سا آپ کا نقطۂ نظر اس پہ لے کے، یہ جو پرائیویٹ ممبرز ڈے پر جو بل لایا جا رہا ہے، پھر ایک کے بعد دوسرا بل بھی اسی جوڈیشری سے متعلق ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ حکومت اس کو اون کیوں نہیں کر رہی؟ ڈائریکٹلی کیوں نہیں بل لے کے آ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ممبرز کے ذریعے، حالانکہ وہ ارکان نون لیگ کے ہی ہیں، یہ کیا جا رہا ہے؟ چکر کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں معذرت چاہتا ہوں، تاخیر ہو گئی آپ کو آنے میں، جو اسلام آباد کے رستوں کے حال ہیں آپ کے سامنے ہی ہے. بٹ میں جہاں تک تو یہ بات ہے جوڈیشل پیکج کی، ان کی یہ پرائیویٹ ممبر بلز کے ذریعے اس لیے آ رہا ہے کیونکہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ حرکت ہے ان کی. مثال کے طور پہ جو 2 اقدام ان میں، پہلا ہے سپریم کورٹ کی بینچ کی اسٹرینتھ بڑھانا. مجھے یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کی ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہے 17 کی، ابھی وہ اسٹرینتھ ہی پوری نہیں ہے. وہ ججز آپ نے پورے نہیں کیے ہیں، اس کو بڑھانے پڑے. اور اگر آپ یہ پریمس بھی لیتے ہیں آپ نے، کیونکہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کو زیادہ آسان بنانا ہے اور 20 لاکھ کیسز ہیں ملک کے اندر جو پینڈنگ ہے، تو سب سے پہلے آپ کو ریسورس اور ججز لوور کورٹ میں بڑھانے پڑیں گے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں بڑھانے پڑیں گے، ایونچولی سپریم کورٹ میں بڑھانے پڑیں گے. آپ سپریم کورٹ میں بینچ صرف اس لیے بڑھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ بینچز اپنی مرضی کے لگوانے چاہ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ججز جو ہیں، جو کھڑے ہو گئے ہیں، جو مورل اتھارٹی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو مائنورٹی میں لے کے جایا جائے، اپنی مرضی کے ججز لگائے جائیں اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں. دوسرا اقدام ان کا کیا ہے؟ دوسرا اقدام ہم تو اچھا اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں ہم بیسکلی اس پہ بات کر چکے ہیں، اور میرا مشورہ بھی یہی تھا کہ بھائی آپ تطہیر کا عمل شروع کریں، اور ریسورسفل کرنا چاہتے ہیں تو 22 لاکھ کیسز ہیں، 80% کیسز لوور جوڈیشری میں ہے، تو آپ نیچے سے سلسلہ شروع کریں. انہوں نے کہا اوپر سے اور نیچے سے بات ایک ہی ہے. پوائنٹ یہ آپ نے کہا کہ ججز وہ لانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے بینچ بنوانا چاہتے ہیں. میرا نقطۂ نظر اس میں یہ ہے، وٹ آئی وانٹ ٹو آسک از کہ جج تو ان بائزڈ ہوتے ہیں اصولاً، تو کنونشنل وزڈم تو یہی کہتی ہے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. آپ لوگ شک و شبے کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں اگر بینچ کی ججز کی تعداد بڑھ رہی ہے تو؟ سر میں پہلے اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر لیتا. پہلی بات تو ہم لوگ اس کو شک و شبے سے نہیں دیکھ رہے، اور کنونشنل وزڈم نہیں، یہ آپ کا بڑا معصومانہ وزڈم ہے. جس ملک کے اندر ججز خود خط لکھ کے کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پہ دباؤ ڈل رہا ہے، ہم سے ہماری مرضی کے خلاف فیصلے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ یور کنونشنل وزڈم گوز آؤٹ دا ونڈو. دوسری بات یہ، دوسرا جو ان کا قدم ہے وہ یہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی طاقت ان ججز سے واپس لے لینا. عرض یہ ہے کہ ججوں کے پاس فوجیں نہیں ہوتی، ججوں کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا. جج اپنی ریٹ اسٹیبلش کراتے ہیں اس کنٹمپٹ کے ذریعے. جب آپ جج سے یہ پاور ہی لے لیں گے کہ وہ ہی کی ناٹ ہولڈ اینی بڈی ٹو اکاؤنٹ، تو اس کے فیصلے کس نے ماننے ہیں؟ حال تو یہ ہے یہاں پہ ویسے ججوں کے فیصلے کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ کے باوجود یہاں پہ ججوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے. جب آپ ان سے یہ بھی لے لیں گے تو وہ تو آپ ان کو ڈیفینگ کر دیں گے، ان کو بے معنی بے مقصد کر دیں گے. تو یہ اگین وہی والی بات ہو رہی ہے، اپنی من پسند فیصلے لے جانے کی کوشش ہے، اور یہ سنجیدہ لیجسلیشن نہیں ہے. اس لیے گورنمنٹ بھی اس کو اون نہیں کرنا چاہ رہی، اس لیے پرائیویٹ ممبرز کے تھرو لانا چاہ رہی ہے. دوسری بات اس میں جو بڑی اہم ہے،
فرض کریں آپ پرائیویٹ ممبرس کے تھرو بھی اس کو لا رہے ہیں, اس کو پراپر پروسیس کے تھرو جانا چاہیے. ان بلز کو کمیٹیوں میں جانا چاہیے, ان بلز کو کمیٹیوں سے ریٹیفائی ہونا چاہیے, ان کو ان پر ڈبیٹ ہونا چاہیے, پھر ان کو فلور آف دا ہاؤس پہ آنا چاہیے. آپ کمیٹیوں میں اس لیے نہیں لے کے جا رہے بیکاز دے آر لافیبل. کمیٹیوں کے اندر یہ اڑ جائیں گے, کوئی بندہ ان کی تائید نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, اس وقت یہ جو معاملہ ہے شزرا صاحبہ, یہ حکومت اس وقت مولانا صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے پر تیار ہے. مولانا صاحب نے تحریک انصاف کے سامنے وہ سینیٹ کی نشستوں کی شرط رکھ دی ہے. آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو آپ کی جانب وہ مائل ہو جائیں گے, وہ حکومت کا حصہ بن جائیں گے ٹریک ریکارڈ کو دیکھنے کے باوجود بھی؟ دیکھیے, مولانا صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہے. ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے یا جتنا وہ جانتے ہیں سیاست کو, اس کے اوپر تو بات کرنا بھی میرے خیال میں گستاخی ہوگی. وہ سارا کچھ دیکھ کے ہی دیکھیں گے, سوچیں گے کہ کون سی ایسی جماعت ہے کہ جو پاکستان کے لیے بہتری کی طرف جا رہی ہے, کون سا ایسا سوچ ہے جو کہ عوام کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں, نہ کہ وہ جماعت جو کہ صرف ایک شخص کے ارد گرد گھومتی ہے اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے, کلٹ جس کو میں کہتی ہوں, وہ سیاسی جماعت نہیں ہے, کہ اس کو کسی نہ کسی طرح اقتدار تک پہنچا دیا جائے. تو میرے خیال میں کہ مولانا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے. ہماری حکومت جب سے آئی ہے, ہم نے پہلی دن ہی یہ کہا تھا کہ اپنی سیاست کے سے آگے ہم ریاست کو رکھیں گے. ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, پہلے بھی پڑے, ابھی بھی پڑ رہے ہیں, اور اس کا ہمیں سیاسی قیمت بھی چکانی پڑ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست تبھی ہوگی نا جب پاکستان ہوگا, جب پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی, جب پاکستان سٹیبل ہوگا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جماعت ہے جو ہر وقت ڈی سٹیبلائز کرنے میں, انتشار پھیلانے میں, بد امنی پھیلانے میں آگے ہوتی ہے. کیا یہ آج تک عوام کے لیے باہر نکلے ہیں؟ کیا انہوں نے اس بات پہ کوئی جلسہ کیا ہے کہ عوام کی بہتری کیسے آئے؟ یہ پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں تو عوام کی کبھی کوئی بات نہیں کرتے. حالانکہ ہم نے مسئلہ یہ شزرا صاحبہ کہ عوام کے لیے تو پریکٹیکلی اسپیکنگ, میں بات کر رہا ہوں نا, پریکٹیکلی اسپیکنگ عوام کے لیے تو کوئی بھی نہیں نکلتا. آپ یہ دیکھیں, عوام پہ ٹیکسز ہیں, مہنگائی ہے, غربت ہے, سارا کچھ ہے, انفلیشن ہے, کون پوچھنے والا ہے؟ یہاں پر کسی پہ ٹیکس لگا دو, اگلے دن وہ احتجاج کرتے ہیں, حکومت بیک فٹ پہ آ جاتی ہے. تو یہ تو معاملہ ہی الگ ہے. ذہن صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ مولانا صاحب اور اس وقت تحریک انصاف کا جو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ماضی میں رہا, ہیٹ تو ایک بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے لیکن ڈس لائک کہہ سکتے ہیں, وہ ابھی معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا آپ کی سائٹ پہ ہیں اس وقت مولانا صاحب؟ کیا اسٹیٹس ہے ان کا؟ سر عرض یہ ہے کہ آپ نے درست نشاندہی کی کہ ٹریڈیشنلی مولانا اور تحریک انصاف جو ہے آپ کو ایک کیمپ میں نہیں دکھائی دیے. ابھی بھی جو ہماری تحریک تحفظ آئین کی موومنٹ تھی, اس کے اندر سب کا کامن ایک گول تھا, ایجنڈا تھا کہ جی مینڈیٹ کی چوری. اس کے اوپر مولانا بھی وہی بات کر رہے تھے, ہم بھی وہی بات کر رہے تھے, اور ہمارا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم کٹھے ہو کے وہ بات کریں گے تو ظاہر ہے اس میں زیادہ اثر ہوگا, اور اسی لیے ہم نے مولانا کو یہ پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ اس میں آئیں. دیکھیں, مولانا کی اپنی سیاست ہے, جیسے میری بہن نے ابھی فرمایا, زیرک سیاستدان ہے, سینئر آدمی ہے, آپ سے میرے سے شاید بہت بہتر سیاست کو سمجھتے ہیں. انہوں نے ایونچولی اپنا فیصلہ خود کرنا ہے, اور جہاں ٹریڈیشنلی اف یو ڈونٹ مائنڈ مائی سیئنگ, ان کو جہاں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے انہوں نے وہی فیصلہ کرنا ہے. بٹ وی اسٹینڈ ویئر وی اسٹینڈ. ہمارا ایک اصولی موقف ہے, ہم اس موقف پہ کھڑے ہیں, مولانا کو دعوت دے رہے ہیں. اگر مولانا اس پلیٹ فارم پہ آ کر ہمارے ساتھ ہماری آواز میں آواز ملائیں گے, اس میں یقیناً ملک کا بھی فائدہ ہوگا, جمہوریت کا بھی فائدہ ہوگا, اور مولانا صاحب کا بھی فائدہ ہوگا. نہیں تو وہ معاملہ یہ ہے نا کہ آپ نے ماضی میں کشمیر کمیٹی اور پھر اس کے ساتھ وہ وزارت سیاحت سے لے کے کئی چیزیں ڈسکس ہوا کرتی تھیں. اب سینٹ کے نشستوں کا معاملہ آ گیا, ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کیا ڈسکس ہوگا, کیا مطالبہ سامنے آئے گا. تو اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ آپ کچھ رضامندی ظاہر کریں گے اس پہ, آپ کی جماعت؟ میرے علم میں جتنا ہے اس میں تو یہ ہے کہ مولانا نے ایک پیشکش کی ہے, اور انہوں نے شاید 2 سینٹ کی سیٹوں کا مطالبہ بھی کیا ہے. اس میں ہماری پارٹی نے غور و فکر کرنی ہے, اور انشاءاللہ میرے خیال سے چیئرمین عمران خان صاحب سے بات کر کے ہم ان کو اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گے. اوکے شزرا صاحبہ, یہ تو دیکھیں یہاں پر تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سیاسی مفادات اور سیاسی جو ایک اتحاد آگے بڑھ رہا ہے, تو پھر آپ لوگوں کے پاس وٹ ڈو یو ہیو ٹو آفر؟ ظاہر یہ چیزیں انڈر کنسیڈریشن تو ہوگی.
ہم تو ملکی مفاد کی آفر کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ یہی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے، معیشت میں بہتری آئے، اور اس کی طرف ہم گامزن بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ موڈیز کا کل ہماری ریٹنگ بھی بہتر ہوئی ہے، آؤٹ لک بھی پازیٹو ہوا ہے. اس سے پہلے فچ نے بھی ہمارا CCC+ ایک ریٹنگ کر دی تھی. یہ بہت کریڈیبل ایجنسیز ہیں انٹرنیشنلی. اگر ان میں ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں تو اس کا ظاہر ہے یہی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود بھی لکھا کہ میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ مل کے ملک کے اندر اسٹیبلٹی لائی جائے. سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. جب وہ بہتر ہوگی تبھی عوام کو بھی اسٹیبلٹی آئے گی. ہاں اگر عوام کو بھی کچھ ملے، کیونکہ عوام بیچارے بڑے پریشان نظر آتے ہیں، انڈیکیٹرز کچھ نظر آتے ہیں، انسٹیبلٹی کی طرف کوشاں رہے. اچھا زین صاحب، ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ. زین قریشی صاحب، یہ اب تھوڑا مختصراً میں چاہوں گا آپ تذکرہ کر دیں، یہ KP میں بیسکلی ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ کافی کنسرن کی بات یہ ہے کہ آپ حکومت کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں. آپ کے لیڈر جو ہیں وہ ایک عرصے سے جیل میں بند ہیں، آگے بھی مستقبل قریب میں ان کے باہر آنے کے امکانات بظاہر دکھائی نہیں دے رہے. اس میں پارٹی کے اندر اختلافات کی وجہ کیا ہے اور کیسے ان کو سارٹ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ اچھا سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو حکومت مولانا کو صرف ملکی مفاد دے رہی ہے نا، تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ مولانا اپوزیشن میں ہی رہیں گے، پھر کہیں نہیں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے KP کے اندر اختلافات ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، ایک ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اور میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ڈفرینسز آف اوپینین ہوتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بٹ جب پالیسی کی بات آتی ہے یا پارٹی کی قیادت سے کوئی ڈائریکشن آتی ہے تو ساری جماعت اس پر متفق ہو جاتی ہے. ہم اس ملک کی خاطر، جیسے میری بہن نے کہا، ہم سب اس ملک کی خاطر جو ہے بند قبروں میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگانا، اس کو برطرف کر دینا، فلانے کو ہٹا دینا، سینئر لوگوں کا ایک دوسرے پہ الزام، اور پھر عارف علوی صاحب جو ابھی صدارت کے عہدے سے کچھ عرصے پہلے فارغ ہوئے تھے، کمیٹی بنا دینا ان کی سربراہی میں کہ وہ سارٹ کریں، تو دیٹ از سم تھنگ سیریس. اگر آپ اس پہ میرا ذاتی موقف مانگ رہے ہیں تو میں آپ کی بات کی تائید کروں گا. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ باتیں پبلک میں ہونی چاہیے. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ باتیں اوپن فورمز پہ ہونی چاہیے. اگر ایسی کوئی بات ہے اس میں پارٹی کے اندر فورم موجود ہے جس کے اوپر یہ بات ہو سکتی ہے. بٹ آئی تھنک میرا یہ ذاتی ماننا ہے کہ اٹس بینگ پلیڈ اپ مور دین اٹ ایکچولی از. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اور اس کا ریزن کہیں یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی چونکہ اس وقت لیڈر ایک عرصے سے جیل میں ہے تو پارٹی ایک طرح سے فٹیگ کا شکار ہے؟ دیر از نو ون ہوز ایکچولی کالنگ دا شاٹس. دیکھیں، آبویسلی لیڈر جب جیل میں ہو یا جب ٹاپ ٹیئر قیادت کو آپ نے پابند سلاسل رکھا ہو تو اس سے مشکلات تو سامنے آتی ہیں، لیکن اصولاً طور پر تو لیڈر کو باہر نکلنا چاہیے، ان کے کیسز جو ہیں وہ سننے چاہیے، ان کو بیل ملنی چاہیے اور ان کو اپنی پارٹی کی قیادت کرنی چاہیے. عمران خان صاحب آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، تو عمران خان صاحب کو بالکل باہر آنا چاہیے، اپنی پارٹی سنبھالنی چاہیے. بٹ ان دی ایبسنس عمران خان صاحب از ویل، پارٹی کے اندر ایک اسٹرکچر موجود ہے، ایک ہائرارکی موجود ہے، اور پارٹی اپنے فیصلے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ زین قریشی صاحب فار بینگ ود اس. آپ اسٹوڈیو نہیں پہنچ سکے لیکن پھر بھی آپ سے ہماری گفتگو ہو گئی. شرزا منصب علی صاحبہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں. اس سیگمنٹ کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کراچی تو سب کا ہے لیکن کراچی کا کون ہے. اسٹے ٹیونڈ. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہی ہوتا ہے. آج سے 5 سال پہلے کی کہانی اٹھا کے دیکھ لیں، جب ڈسکشن ہوتی تھی کراچی کے کچرے پر اور اس وقت بڑھ چڑھ کر اس پر سیاست ہو رہی تھی، یہی اگست کا مہینہ تھا. وقت گزر گیا، حالات بدل گئے اور اب تذکرہ ہو رہا ہے بارش کے بعد برساتی نالوں کا، سڑکوں کی حالت زار کا. 650 کے قریب نالے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ یہاں پر کوئی سلسلہ ہی ایسا نہیں ہے کہ ان کو وقت پر صاف کیا جا سکے، انکروچمنٹس کا خاتمہ کیا جا سکے. جو سڑکیں تباہ حال ہیں، پریڈکشنز تھی کہ 27 آنورڈز 31 تک برسات ہوگی اور ہو سکتا ہے یہ سلسلہ بڑھ جائے. ابھی وہ جو سمندری طوفان ہے کراچی پہنچا نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی پریڈکشنز ہیں کہ بارش بہت شدید تر ہو سکتی ہے، یعنی کہ 150 سے 200 ملی میٹر.
اب اس سے ظاہر ہے کہ ہم ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھیں تو بڑا دل خوش کن منظر ہوتا ہے کہ جی بارش ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، لیکن پھر جب سوچتے ہیں کہ سڑکوں کی حالت زار کیا ہے، آج بھی آفس آتے ہوئے خاصا وقت لگا یہاں پر پہنچنے میں، حالانکہ ہلکی پھلکی یہاں پر بارش ہو رہی ہے، تو ذرا سوچئے کہ بارش زیادہ ہوگی تو کیا اس کا اثر ہوگا۔ اور یہ بات میرے لیے بڑی اچنبھے کی ہے کہ ایک شہر جو 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، منی پاکستان کہلاتا ہے، اور وہاں پر حال یہ ہے کہ ایک بارش میں ہی نکاسی آب کے دعووں کی، تمام تر اقدامات کی، تمام تر انتظامات کی قلعی کھل جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا جواب آج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج بیسکلی ایک ایونٹ ہوا جب وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پہ شرکت کی، اور اس میں بیسکلی انہوں نے سڑکوں کے حوالے سے اپنا کیا نقطہ نظر بیان کیا، وہ ذرا آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں۔ کہ وفاق نے ادھر ہمارے روڈز پہ لٹرلی کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ پورے سندھ کا ٹور کریں، کراچی سے نکلیں ہائی ویز پہ، جہاں پہ بھی آپ کو ٹوٹے پھوٹے روڈ نظر آئے وہ وفاق نے بنائے، وفاق کے روڈ ہیں جو نہیں بنے، اور جہاں آپ کو صحیح روڈ ایک دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ سندھ حکومت کی بنائے ہوئے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اگر راولپنڈی یا اسلام آباد یا لاہور میں آپ کو رہنے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں پر آپ کو ٹرپ اپنا پلان نہیں کرنا پڑتا کہ جی موسم خراب ہے یا بارش ہو رہی ہے تو میں نکلوں یا نہ نکلوں، آپ اپنے معمولات زندگی رواں دواں رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سوچنا پڑتا ہے، یعنی کہ بحالت مجبوری آپ گھر سے نکلتے ہیں، دفتر جانا ہو یا کوئی بہت ضروری کام ہو، ورنہ آپ سوچ سمجھ کے گھر میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں مرتضی وہاب صاحب جو کہ میئر کراچی ہیں، انہوں نے بھی عوام کو متنبہ کیا کہ بھائی غیر ضروری طور پر آپ بہتر ہی ہوگا کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، احتیاط کریں۔ بڑی شاہراہیں شہر کی وہ کلیئر ہیں، کچھ مقامات پر پانی دیکھنے کو نظر آیا جس کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ میں شہریوں سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ وہ اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں، غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں، اور یہ جو چیلنج ہے جو اگلے 3 4 5 روز جاری رہے گا کراچی شہر میں، اس کو نمٹنے میں، قابو پانے میں، کنٹرول کرنے میں اپنی شہری انتظامیہ کا، اپنی حکومت کا ساتھ دیں۔ چلیں جی، اس پر جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں ان کا تعارف کروائے دیتے ہیں۔ علی خورشیدی صاحب ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت دیا۔ اور قادر خان مندوخیل صاحب ہیں، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب، یہ اصل پہ مسئلہ بیسکلی ہے کیا؟ آپ بھی نکلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، رپورٹ ہو رہا ہے جی ماڈل کالونی میں یہ حال ہو گیا، فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا، ملیر میں یہ حال ہو گیا، فلانی جگہ پہ یہ حال ہو گیا۔ آخر یہ سب کراچی میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سی برسات ہو جائے، ابھی تو 40 ملی میٹر بھی بارش نہیں ہوئی اور یہ حال ہے، کیوں؟ اشفاق، پہلے تو بنیادی بات یہ ہے اس سے ہٹ کے کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، جہاں اگر یورپ کی بارش اگر آپ دیکھیں گے تو سارا سال بارش ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ندی نالے صاف بھی ہوتے ہیں۔ کراچی میں المیہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2-3 سال میں ایک مرتبہ جب بارش ہوتی ہے تو جو ندی نالے ہوتے ہیں وہ مٹی سے بھر جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ سیوریج کے نظام اور بارش کے پانی دونوں مکس اپ ہو جاتے ہیں اور روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، اس سے پہلے اگر 35 سال سے جہاں ایم کیو ایم نے شہری حکومتیں کی ہے، شہری حکومتیں، اور اگر آپ ان کا دیکھ لیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، جہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایم کیو ایم کا جہاں چیئرمین تھا بلدیاتی کا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا کا پورا گھروں میں پانی گھس گئے اور گھر جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب گئے۔ لیکن آج الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے باوجود کہ میئر کا اپنا فنکشن ہے اور ٹاؤن ناظمین جہاں جماعت اسلامی کی ہے، جہاں پیپلز پارٹی کی اور کچھ پی ٹی آئی کی ہے، ہم اسے قطع نظر بات کر رہے ہیں۔ آج وہ صورتحال نہیں ہے جہاں پانی ہفتوں کھڑی ہوتی تھی، پانی وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بھی چیز دیکھ لیں، اگر میں اسی بارش کی بات کروں تو ہندوستان میں پنجاب میں 98 افراد ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ ہندوستان کے گجرات دیکھ لیں تو وہ 28 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال کراچی کا قدرے جو ہے نا وہ باقی شہروں سے، سندھ کے باقی شہروں سے بہتر ہے۔ جہاں پر وہاں پر تو 400 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، تاریخ کی تباہ کن ترین بارش وہاں پر ہو چکی ہے۔ یہاں پر تو ابھی وہ سلسلہ نہیں ہوا۔ ہم تو ابھی جو رونا رو رہے ہیں بیسکلی وہ یہ ہے کہ برسات، دیکھیں لاہور میں ہم نے اپنے نمائندگان کو بھیج کے چیک کروایا تھا کہ بھائی بارش ہوئی ہے، بارش کے چند گھنٹے میں پانی کھڑا رہا ہے، اس کے بعد سارا پانی ڈرین کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر وہ جھاڑو سے پانی ادھر سے ادھر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پر تو پانی نکالنے کے لیے ارینجمنٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ المیہ تو یہ ہے۔ نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے۔
अभी आज भी जहां सोलर सिस्टम का बिलावल साहब जितना कर रहे थे, उसके बाद मैं अपने ऑफिस सिटी कोर्ट और उसके बाद शारा फैसल पे आप देख ले, यकीनन ट्रैफिक जो है ना वो कमजोर था। लेकिन अब ये होता है कि हर आदमी अगर 2 इंच पानी भी खड़ा होता है तो वो गाड़ी का टायर बचाते हुए और खुशकी पे जाता है। लेकिन मैं आपको दोबारा ये कहूंगा कि आप आज की तजिया और अपनी रिपोर्टर से और माजी की आप देख ले, जमीन आसमान आपको फर्क नजर आएगा। जहां माजी में पानी खड़ा होता था रोड का, जहां मैं बताऊं जो ग्रीन लाइन मुस्लिम लीग नून के दौर में बना था, जहां एमक्यूएम का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था, उस हिसाब से आप देख ले कि पूरे को पूरे घरों में पानी घुस गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन मैं ये भी साथ कहूंगा जो टाउन चेयरमैन है जहां जमात इस्लामी के उन एरियों का आप देख लें, और अगर आप पीपल्स पार्टी के एरिया देख लें, आपको यहां भी जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। जहां सिटी नाजिम माजी में जमात इस्लामी के बेरे चुके और तारीख में पहली मरतबा बेसिकली ये भी इख्तियारात की तकसीम भी जो है वो बेसिकली इसकी वजह से भी लगता ही है कि कोई काम सही नहीं हो रहा। अली खुर्शीदी साहब, आप जरा ये फरमाइएगा, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं। एंजॉय करते थे और जब काम का पूछते हैं तो बोलते इख्तियारात है, वही मेयर है, वही ऑफिस है, वही वाटर बोर्ड है, वही केम्स है, सब कुछ वही है। लेकिन ये कि माजी में इनका जो मेयर नजर नुक्ता नजर ले लो और हम नहीं होते। अली खुर्शीदी साहब, आप जरा फरमाइएगा, ये तो कह रहे हैं कि जी इससे पहले जो होते थे वो क्या करते थे, इससे पहले मेयर कौन थे वो आपको भी पता ही है, तो अब मामला क्या है भाई? ये आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन इस वक्त शहर भर की हालत सबके सामने है। गुजरने में अभी तेज बारिश नहीं हुई है, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अभी बारिश होनी है और उससे पहले ही हालात ये हैं, सड़कें बिल्कुल समझे बरहना हो चुकी हैं, पता ही नहीं है कि सड़क कहाँ है और कहां पर गड्ढे शुरू होते हैं और हालत जार लोगों की खराब है। आपका नुक्ता नजर इस पे क्या है, क्या रीजन है आखिर इसकी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन जानिए मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि मैं चूंकि लाइव बैठा हूं इस प्रोग्राम में और अपनी हंसी जो है वो कंट्रोल कर सकूं, बट मैं उसमें नाकाम रहा शदीद तरीन, जिसका मैं एतराफ करता हूं। और अफसोस भी साथ साथ है। अफसोस इसलिए है कि एक जमात जिसके नुमाइंदे आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, बजाय मतलब आपने सवाल किया है गद्दुम और ये जवाब दे रहे हैं चना। इन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज से सारी सूरत-ए-हाल घुमा के शहर कराची की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे लेकर आ गए। देखें जी, मैं बुनियादी बात करूंगा बजाय इसके कि मैं ब्लेम गेम की सियासत में जाऊं। आपने प्रोग्राम रखा है, एक प्रॉब्लम है जो शहर कराची के लोग फेस कर रहे हैं और उसका बुनियादी मसला मैं कोई दसियों बार ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ये कही जा चुकी है कि बुनियादी मसला एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का है जो आज भी इस सूबे पर नाफिजुल अमल नहीं है। ये है बुनियादी मसला। अब इसमें आप घुमाते रहिए बात भाई फाइनेंशियल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अब भी एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट अभी भी नहीं है। देखिए जिस जमात के वजीर आला हैं उसी जमात के मेयर हैं, अब क्या मसला है? मैं तो बड़ा आसान सी, मैं कादिर मंदुखेल साहब यहाँ बैठे हुए हैं आपके प्रोग्राम में। इस शहर का मेयर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर की स्कीम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो एक क्लिक के प्रोग्राम पे जो कि वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ कर्ज के पैसे हैं, जिसकी पेमेंट जो है वो कराची के लोगों ने पे करनी है, रीपे करनी है, उस पर जो है वो मेयर कराची साहब जाके तख्तियां लगाते फिर रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई इख्तियारात का रोना ये तो पुरानी बातें हो गई, जिसको काम करना होता है वो बिना इख्तियारात के भी ये सारे काम कर लेता है। नहीं जनाब, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं बात। ये सारे कोई केएमसी एग्जीक्यूटेड काम नहीं है, आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि केएमसी एग्जीक्यूटेड काम है। अच्छा, मेयर साहब का ड्यूरेशन जो है जैसे भी मांगे तांगे के जो भी इनके जो अरेंजमेंट के बाद जो ये मेयर बन गए हैं मुर्तजा वहाब साहब, ये कोई 1.5 साल का अर्सा गुजरा है जब ये मेयर बने हुए। इससे पहले ये 1.5 साल तक खुद एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं। भाई 3 साल का अरसा गुजर चुका है, कौन सी ड्रास्टिक तब्दीली की गई है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। भाई आज का मेयर भी एम्पावर्ड मेयर नहीं है। इससे पहले जो मेयर होते थे वो कराची का मुकदमा लड़ते थे। आज का मेयर शहर के मामलात पर कॉम्प्रोमाइज करके बैठा हुआ है, क्योंकि जिससे उसको फाइट करनी है, जिससे उसको डिबेट करके डिस्कशन करके फंड्स कराची शहर के लिए लाने हैं। भाई नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है ना अवार्ड हर साल, भाई क्यों नहीं मेरा शहर का मेयर जो है वो पीएफसी पे बात करता? मुझे तो हैरानी होती है भाई, पीएफसी पे मेरा जो राइट है, मेरे शहर का राइट है, और मैं सिर्फ कराची की क्यों बात? अली खुर्शीदी साहब, हैदराबाद का भी यही हाल हुआ हुआ है। आप अली खुर्शीदी साहब, आप मरकज में इत्तेहादी यानी जमातों के, आप आखिर इस मामले पर आपकी जमात आवाज क्यों नहीं उठाती? मैं बात करता हूं कराची का मुकदमा है, आप खुद अपने हलके में निकल के देख लें सड़कों की हालत जार। आप नहीं जानते कि क्या हालत है यहाँ पर सड़कों की? यानी कि आप ये देखें कि कारपेटिंग होती है, उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि कब वो सिलसिला, कब वो सड़क वहां पर रही नहीं,
اور پھر اس کے بعد ٹینڈر پہ ٹینڈر جاری کر کے پہلے تختیاں لگتی تھیں کہ کس ٹھیکیدار نے سڑک بنائی ہے، اب وہ پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی نام بھی نہیں ہوتا کہ کس کو پکڑا جائے۔ ایگری کروں گا ستی صاحب، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کروں گا، اور مجھ سے بہتر کون جانے گا اس شہر کو۔ میں تو کچی آبادی میں آج بھی رہائش پذیر ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی بات میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا۔ ایم کیو ایم نے 2017 میں جب بلدیاتی حکومت خود متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس تھی، ہم سپریم کورٹ چلے گئے کہ بھائی یہ جو آئین کی 140A ہے اس کی تشریح کر دیجئے، سپریم کورٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ادارہ ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وہ پٹیشن 3 سال بعد میچور ہوتی ہے، ججمنٹ آتی ہے، ججمنٹ جو آتی ہے اس کی کمپلائنس دینے کے لیے ایز آف ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ ججمنٹ جو 2020 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی کہ کس انداز سے کون کون سے محکمے ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ کے پاس، وہ آج بھی 2024 میں جو ہے اس کی نفی کر رہی ہے یہ صوبائی حکومت۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے بھائی، دیکھیں آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ یہ شہر جو ہے وہ 70% ریونیو کما کے دیتا ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی اور آپ کو ایڈ آن کر دوں ایک چیز، یہ شہر اس صوبے کے بجٹ کا 90% بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر ٹی ایم سی موجود ہے، ملٹی لیئرڈ ایک سسٹم موجود ہے کہ اگر شہر کے مسائل اتنے ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مرکز میں اس وقت انہی جماعتوں کے ساتھ حکومت ہے، آپ مرکز میں ان کے اتحادی ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پر مسائل حل کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ اتحاد میں آ جائیں اور مل کے مسائل حل کریں شہر کے؟ کیونکہ یہ مسئلہ تو سب کا ہے نا، کسی ایک کا تو نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ بات سے میں ایگری کروں گا اس بات سے۔ آپ بجٹ کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیجئے، صوبائی اسمبلی کے ممبران اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ہم نے، اور خود میری اپنی تقریر، بھائی میں نے گورننس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پچھلے 16 سالوں سے مطلق العنان آپ کی حکومت ہے، آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ شہر کا، اور شہر کیا دیہی علاقوں کا بھی برا حال ہے۔ میں نے تو ایک ایک ڈسٹرکٹ کی اے ڈی پی اسکیمز کو تھورلی بتایا ہے اس بجٹ کی تقریر میں کہ یہاں پر صرف کراچی نہیں، کراچی تک کشمور یہی صورتحال ہے۔ بھائی دیکھیں مل کے کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کی جو قادر خان مندوخیل صاحب، میں بیسکلی یہاں پر اگر ریٹرن پہ جا چکی ہے۔ I got your point، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بڑی اکیڈیمک قسم کی ہماری گفتگو اس پر چل رہی ہے۔ میں بیسکلی ایک حل جاننا چاہ رہا ہوں کہ گھر سے نکلیں، یعنی کہ اس شہر پہ لینڈ کریں تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کنکریٹ کا جنگل ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پر سڑکوں کی حالت ازار، ایون شارع فیصل پہ کچھ عرصے پہلے تک وہاں پر ڈگ روڈ پر کیا صورتحال تھی، ایئرپورٹ پر جانا آنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ قادر خان مندوخیل صاحب، آپ بھی ظاہر ہے شہر کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ کاز آف کنسرن نہیں ہے کہ یہاں پر آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے، شہر کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے، چیزیں جیسی ہیں، ابھی بارش ہوئی نہیں ہے تو یہ حال ہے، ابھی بارش ہوگی تو اس کے بعد کون آخر ذمہ دار کون ہے، کس سے جا کے مسیحائی چاہیں اس وقت؟ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے خورشید صاحب سے کہ آپ وفاق سے بات کیوں نہیں کرتے۔ وفاق سے وہ صرف ایک بات کرتا ہے، مصطفیٰ کمال کو وزارت دو، فاروق ستار صاحب کو وزارت دو، یہ دو ہی باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ ان کا میرے حلقے سے جہاں فارم 47 پہ مصطفیٰ کمال صاحب 3800 ووٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ آتا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ اس سے پہلے یہ میئر رہ چکا ہے، سٹی ناظم رہ چکا ہے، 35 سال یہ حکومتوں میں رہا ہے، صوبائی حکومت میں، اور اس کے باوجود یہ حال ہے کہ ایک بندہ علاقے کا شکل تک نہیں دیکھتا ہے۔ اور پھر جب آپ ان کے ساتھ بات کرو تو باتیں پھر وہ کچن۔ آج ان کا گورنر سیاستدان سیاست پہ پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے، یعنی پچھلے ہفتے وہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم بی بی کے تعریف کرتے ہوئے تکتا نہیں تھا، آج ان پہ تنقید کر رہے، شاید ان کی گورنری کی آخری ہفتہ چل رہے، وہ یہ کہہ رہے سیاستدان سارے سیاست چھوڑ دے۔ وہ بھائی سب سے پہلے آپ سیاست چھوڑ دے، آپ جس پارٹی سے تعلق ہو ان کو بتا دے 35 سال میں اس شہر کو لاشوں کے علاوہ آپ نے کیا دیا ہے۔ آپ مجھے کوئی بتا دیں میگا پروجیکٹ، میں آپ کو بتاؤں ستی صاحب خدا کی قسم بتا رہا ہوں کہ قادر خان مندوخیل صاحب، میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں، جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے اس وقت، پہلے کنسرن یہ تھا مندوخیل صاحب، میں جو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کنسرن یہ ہوا کرتا تھا کہ میئر ایک جماعت کا ہے اور وزیر اعلیٰ دوسری جماعت کا ہے، تو اس میں وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک پراپر نچلی سطح تک اقتدار یا پھر فنڈز نہیں پہنچتے تھے۔ ابھی تو میئر بھی آپ کی جماعت کا ہے، وزیر اعلیٰ بھی آپ کی جماعت کا ہے، اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ امپاورڈ نہیں ہے۔ امپاورڈ نہ ہونا کیوں نہیں ہے؟ سے کیا مراد ہے؟ آپ ذرا سمجھا سکتے ہیں؟ صاحب آپ کو کس یہ رونا تو انکم والے روتے تھے، ہم تو نہیں رو رہے، ہماری میئر نے تو کوئی بات نہیں۔ علی خورشیدی صاحب فرما رہے ہیں نہیں، دیکھو ہمارے پاس اختیارات ہے
ہمارے پاس اختیارات ہے، اور قانون جب بناتا قانون یہ واٹر بورڈ کا چیئرمین یہ سارے اختیارات میئر کے پاس آ چکے ہیں، اور اب تو نیا سسٹم یہ ہے کہ ٹاؤن خود ٹیکس وصول کرے گا، یعنی ان کو صوبائی حکومت سے وفاقی حکومت سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی اختیارات کی کمی نہیں ہے، کوئی فنڈ کی کمی نہیں ہے. اسی وجہ سے لیکن وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں خورشیدی صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ سے زیادہ کی کوئی اسکیم جاری نہیں کر سکتے میئر صاحب. نہیں 2 کروڑ کے 200 اسکیم جاری تو کر سکتے ہیں نا، اور کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں اگر سب سے زیادہ کام ہوا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، سب سے زیادہ کام اگر میئر کراچی نے کیا تو ڈسٹرکٹ سینٹر اربوں روپے کے اسکیم اور روڈ بنے ہوئے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خواہ مخواہ ان کو صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ ظاہری باتیں، اور ان سے یہ پوچھے کہ آپ بلدیاتی انتخابات میں اپنی کیونکہ عوام نے آپ کو مسرت کی ہے، کیونکہ آپ کی ویڈیو لیک ہو گئی، آپ کی گورنر کی مصطفیٰ آپ کا عوام نے ووٹ نہیں دیا. جی آپ کو کام 47 پہ آئی گاٹ یور پوائنٹ قادر خان مندوخیل صاحب. جو آپ سوال اٹھا رہے تھے نا، بیسکلی میں جواب جاننا چاہ رہا ہوں کہ میئر سے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ بے اختیار ہے، وہ فنڈز کا اجرا نہیں کر سکتا. علی بھائی ستی صاحب یہاں یقین جانیے آپ نے دوسری مرتبہ سوال کیا اور پھر سوال گندم جواب چنا آیا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مندوخیل صاحب بیٹھے ہوں گے تو کچھ اسی طرح کی گفتگو ہوگی. دیکھیں میں دوبارہ پوائنٹ پہ آتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم از دا نیڈ آف دا آر. آپ یہاں پر اس طرح کہہ کے اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے. اچھا چھوڑ دیجئے کراچی، بھائی حیدرآباد آنورڈز آپ چلے جائیے، وہاں پر تو پچھلے 16 سال سے چاہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، چاہے وہ پروونشل ہو، چاہے وہ وہاں کے ایم این ایز ہوں، وہاں تو سب پیپلز پارٹی کا ہے. آج مٹیاری کا کیا حال ہے، آج بدین کا کیا حال ہے، آج سجاول کا کیا حال ہے، آج میں ٹھٹا کا کیا حال ہے. بھائی آپ کی مینجمنٹ فیل ہو چکی ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں. یہ ہے پرابلم. کراچی آبویسلی آن فوکس آتا ہے کیونکہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے. بھائی تھوڑا آپ حیدرآباد آنورڈ جائیے نا، یہاں تو آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور پھر جب بات کر لی جاتی ہے کراچی کی اسپیسیفکلی، تو اگر یہ سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف ہز آرگیومنٹ، میں یہ بات مان بھی لیتا ہوں کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو بھی میئر تھے ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، تو جناب آپ کے فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے کوئی کیا کر سکتا ہے. میں تو آن ریکارڈ آن ایئر میں ٹی وی پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کا میئر بھی سندھ میں، چاہے وہ ٹاؤن کا میئر ہو چاہے وہ سٹی کا میئر ہو، ایک امپاورڈ سسٹم کے تحت کام ہی نہیں کر رہا. ٹی ایم سیز آپ کے پاس موجود ہے نا 25 سے زیادہ اس شہر میں. کتنے ڈیولپمنٹ کے ٹینڈر کیے ذرا یہ مجھے بتائیں گے مندوخیل صاحب؟ ایک ڈیولپمنٹ کا ٹینڈر نہیں ہوا ہے. یہ او زیڈ ٹی کے پیسے جو فیڈرل سے پروونشل میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور جو پروونشل سے لوکل کاؤنسل میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، یہاں صورتحال ایسی ہے کہ اس میں تنخواہ دینے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں یہ سپرا پھاڑ کے 20 لاکھ 40 لاکھ 80 لاکھ 70 لاکھ یہ نکال لیتے ہیں کنٹیجنسی کے نام پہ. انہوں نے کوئی ایک ڈیولپمنٹ کا ٹینڈر نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. ان کی انٹینشن نہیں ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے چیئرمین ہو. لیکن ہم بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ علی خورشیدی صاحب آپ لوگوں کی ذمہ داری سے کہیں بڑھ کے ہے. بات یہ ہے کہ مل کے ایسا کوئی سولوشن، اور ظاہر ہے کہ آپ مرکز میں اس پر بات کر سکتے ہیں، یہ کراچی سب کا ہے، لیکن ریونیو جنریٹ کروانا ہو تو یہ شہر حاضر ہے، لیکن اس کے بعد وسائل یہاں پر صرف کرنے ہوں تو پھر 10 ایکسکیوزز آ جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس علی خورشیدی صاحب اور قادر خان مندوخیل صاحب. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل مسئلہ ہے کیا، ٹیکنیکل ایشوز ہیں کیا جو کراچی میں سارٹ نہیں ہو پا رہے. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم، اور پروگرام کے آخر میں کراچی کا مقدمے کے حوالے سے ہم بات کریں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے جب بات کی جائے تو بجائے اس کے کہ ذمہ داری اپنی لینے کے، اون کرنے کے اس شہر کو، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں، فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا. تو ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ ٹیکنیکل ایشو آخر ہے کیا. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ کراچی کے مسائل پر بڑھ چڑھ کر بات بھی کرتے ہیں اور حل بھی تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں. فہیم الزمان صاحب بہت شکریہ جی، پروگرام میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ اس وقت مسئلہ برسات کا ہے، 5 سال پہلے مسئلہ کچھ اور تھا. کبھی آگ لگنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیلاب کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کچرے کا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی بارش ہوئی نہیں ہے، ابھی اس وقت تو ہو رہی ہے بارش خاصی تیز، لیکن تیاریاں نہیں ہیں. سڑک بنتی ہے، سڑک دیکھنے میں نہیں آتی ایک برسات کے بعد ہی. دوسرے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا. یہ آخر میٹروپولیٹن ہے، اس کا کوئی ماسٹر پلان ہوگا. مسئلہ کیا ہے بتائیے گا ذرا.
ہاں جی، سب سے پہلے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے، کراچی کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو کراچی کے مسئلے کی سمجھ نہیں ہے، نعرہ بازی زیادہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. کراچی کو دیکھیے، کراچی ایک بہت فلیٹ شہر ہے. کراچی کا اگر آپ دیکھیں سمندر کے کنارے آباد ہے. کراچی ایئرپورٹ جو ہے سطح سمندر سے تقریباً 82 فٹ اوپر ہے، اور سوراب گوڑ جو ہے سطح سمندر سے 114 فٹ. اب یہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر کے میں ڈسٹنس کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 1 کلومیٹر میں چند فٹ کا جو ہے ڈراپ ہے. تو یہ بیسکلی ایک بہت ہی فلیٹ شہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی بنیادی طور پہ ریگستان کا حصہ تھا. یہ بنیادی طور پہ یہ کوئی سرسبز شہر کبھی بھی نہیں تھا. یہاں پر لیاری ندی ملی ندی پانی برسات کا لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ سمندر میں چلا جاتا تھا، مگر وہ برسات کا پانی ہوتا تھا، میٹھا پانی نہیں تھا. کراچی میں پہلے جو سب سے پہلے انگریز نے 1916-1917 میں واٹر اسکیم بنائی، وہ ملیر میں جو کنویں تھے وہاں سے کنڈیوٹ کے ذریعے پانی اولڈ سٹی ایریاز تک لایا گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کراچی اس دنیا کے ان چند شہروں میں سے، بڑے شہروں میں سے ایک ہے جو اپنی پانی کی سورس پہ نہیں ہے. اچھا، ان تمام چیزوں کی کو اگر آپ اچھا پھر ایک اور چیز جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بالعموم جو ہے میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا فہیم الزمان صاحب، ہم چاہیں گے کہ ویری کوئکلی آپ ذرا اگر ہمیں بتا پائیں کہ اس کرنٹ کانٹیکسٹ میں کیا بہتر ہو سکتا تھا اور کیا نہیں ہو پایا، اور اس کے اندر پولیٹیکل ول کی کیا کمی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا. لاہور کے شہری پنجاب کی گورنمنٹ اون کرتی ہے. کراچی کو سندھ کی گورنمنٹ اون نہیں کرتی. کراچی کو پاکستان کی گورنمنٹ اون نہیں کرتی. کراچی میں اگر کوسٹل ہائی وے بنانے کی بات کی جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ اپنے وسائل سے بنائیں، جبکہ وہی چیز اگر لاہور میں ہو رہی ہو، چاہے اورنج ٹرین ہو، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ اکنامک افیئرز ڈویژن سے انڈر رائٹ کرتی ہے. تو یہ جو چیزیں، اچھا ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف کراچی میں جو حکمران ہیں یہ بالعموم جو ہے کراچی کو سونے کا انڈا دینے والی چڑیا سمجھتے ہیں، مرغی سمجھتے ہیں، اور اس کو الٹی چھری سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، کراچی آپ سے پہلے جو میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا وہاں بات ہو رہی تھی کہ 70% ریونیو آتا ہے، سندھ کا 95% ریونیو آتا ہے، مگر مسئلہ یہ کہ اس کے انٹرن کراچی کو جو وسائل ملنے چاہیے وہ ملتے نہیں ہیں. اچھا، دوسری ایک اور بڑی دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کہ جس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ اس پر بات بھی کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس فہیم الزمان صدیقی صاحب. وقت مختصر تھا، ورنہ ہم آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید اس پر بات کرتے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.